अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामियात को, इस्लामिक स्टडीज़ जो कि फ़र्स्ट ईयर की है। बेसिकली ये करिकुलम 2022 और 23 का जो है वो सिलेबस है और मॉडल पेपर 2025 का है ये। जो फर्स्ट इसका पोर्शन है इसके अंदर हिस्सा अव्वल में कुल नंबर होते हैं 10, ठीक है। टोटल 10 मार्क्स होते हैं, उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबा व सल्लम की नबूवत का सबसे बड़ा और ज़िंदा मोजज़ा है, क्या है जी? जीम, कुरान मजीद। आसमानी किताब नाजिल करने का मकसद बनी नू इंसान की है हदायत। इज्तमाई खैर ख्वाही की सिफ्त अपनाने से माशरे में जज्बा पैदा होता है। नंबर 3 का है ख़ुव्वत का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम किसी की जिम्मेदारी सौंपते हुए हमेशा पेश नज़र रखते। नंबर 4 का है दाल, सलाहियत। तकसीम वरासत से पहले हकूक अदा किए जाते हैं। नंबर 5 का है 3 अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाले को कहते हैं। नंबर 6 को क्या है जी? नंबर 6 का है बे मोहित वाहिद, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला हमने कर लिया है। नंबर 7 वन इज कुरान मजीद की सिफाती नाम इसकी ज़ाहिर करते हैं। कुरान मजीद के सिफाती नाम क्या ज़ाहिर करते हैं? नंबर बेअज़मत। नंबर 8 इज किताब अला असार मरतब की क्या है? अलिफ, इमाम अबू हनफिया रहमतुल्लाह अलैह ने। नंबर 9 इज इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का सहीफ़ा साजिदिया किन मज़ामीन पर मुश्तमिल है? मनाजात और दुआ पर। नंबर 10 इज इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए नौजवानों की जिम्मेदारी है रवैयों और सोच को मस्बत बनाना, ठीक है। नंबर 10 का अलिफ है। तो इस तरह से इसके नीचे जवाबात भी मेंशन्ड हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्सा नंबर 2 जो कि सेक्शन नंबर 2 है। इसके अंदर कुल नंबर आपके 10 होते हैं। 5 सवालों के आपने जवाब देने होते हैं। इसमें ऑप्शन होती है, हिस्सा सोम भी है, मतलब सेक्शन नंबर सी भी है जिसके अंदर आपने 16 नंबर होते हैं इस सेक्शन के, और लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर आपने 2 सवाल सॉल्व करने होते हैं। इसमें भी आपकी ऑप्शन होती है, ठीक है। फिर आखिरी हिस्सा होता है हिस्सा चहारम जिसमें आपको आयत दी जाती हैं। उसके अंदर आपने वो आयत को पढ़ के उसके सवालात के जवाबात देने होते हैं। 3 सवाल इसके अंदर सॉल्व करने होते हैं और तीनों के अंदर ऑप्शन होती है, ठीक है। इसके बाद आता है जी लास्ट सवाल जो 5 नंबर का होता है। अहदीस जो है वो दी गई होती है इसके अंदर, और अहदीस को आपने पढ़ के सवाल के जवाबात देने होते हैं। इसमें भी आपको एक सवाल हल करना होता है, ठीक है, मतलब कि एक अहदीस का सवाल जो है हल करना होता है। इसमें 2 सवाल हैं, एक 3 नंबर का होता है, एक 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आपने इस पेपर को सॉल्व करना होता है, ठीक है। मैंने इससे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं। मैं अपना जो सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोग उससे कुछ ना कुछ जो है वो कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि जिस्ट और सेंट्रल आइडिया जो है वो आपको समझ आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि कम्प्लीटली आपने मेरी तरह से ही लिखना है, बल्कि आप अपने तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। जस्ट एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इस पेपर को सॉल्व किया है। मक्की और मदनी सूरतों के मज़ामीन में 2 नुमायाँ फ़र्क तहरीर करें। मक्की सूरतों में तौहीद, आखिरत और अकायद पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। मदनी सूरतों में इबादात, कवानीन और माशरती अहकामात बयान हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरा सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट था। इसमें भी ऑप्शन है, मैंने पहला पार्ट इसको हल किया है। वजूद बारी ताला पर कोई एक दलील लिखें। इस कायनात का मुनज़्ज़म इस बात की दलील है कि इसका खालिक यानी अल्लाह ताला मौजूद है। नंबर 3 इज आइम अहल बैत अलैहिस्सलाम में से किसी 4 के नाम लिखें। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नमाज में खुशो गुज़ू के हसूल के लिए अहमियत पर 2 नकात लिखें। पहला नकात ये कि खुशो गुज़ू से नमाज में दिल लगता है और अल्लाह ताला की रज़ा होती है, ठीक है, हासिल होती है। इससे इंसान में आजिज़ी और तकवा पैदा होता है, मतलब इंसान के अंदर इंसान थोड़ा हम्बल हो जाता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है। नमाज हमें इस तरह से सिखाती है कि हमें हमारे दिल में अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।
اس کے بعد اس کا لاسٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر عمل کے نتیجے میں گھریلو زندگی میں ہونے والے 2 مثبت تبدیلیاں، گھر میں محبت، احترام اور اتفاق ہوتا ہے، جھگڑے اور بد اخلاقی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ وسلم کی زندگی یا صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارے اندر صبر آئے گا، برداشت آئے گا، محبت اور احترام آئے گا ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، گھریلو معاملات میں بھی، سوشل اور پرائیویٹ لائف کے اندر بھی، اور کم سے کم جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غصہ ہے یا جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، بد اخلاقی ہے، وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا میں نے لکھا ہے آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے، یہ بہت شارٹ آنسرز ہیں. میں نے جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دیا، ایک رف آئیڈیا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ایکسٹینڈ خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا آسان الفاظ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن 3 نمبر کے ہیں تقریباً سارے ہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ سیکشن آتا ہے جس کے اندر کل نمبر 16 ہیں. 2 سوال آپ نے حل کرنے ہیں. یہ لینتھی ہے، اس کو میں نے لینتھی ہی فارم میں سالو کیا ہے کہ عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم اور اقسام بیان کریں. تو عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. ایز وی آل نو، توحید کے لفظی معنی ایک ماننا کے ہیں. اسلام میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اختیارات میں اکیلا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق، مالک اور رازق ہے. ہم نے قرآن مجید میں جس طرح ہمارے پاس جو ہے سورہ اخلاص ہے، یہ میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، یعنی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. توحید انسان کو شرک سے بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر عوامل ایمان پیدا کرتی ہے. یہی عقیدہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، پھر توحید کے 2 اقسام یہاں پر میں نے لکھی ہیں. توحید ربوبیت، ٹھیک ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا کائنات کا خالق ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے. جبکہ دوسری توحید الوحیت، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے. نماز، روزہ، دعا اور دیگر عبادات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں. پہلے ہم نے بتایا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس دنیا میں جو کچھ بنایا گیا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے. دوسری جو توحید کی فارم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی صرف اللہ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے. آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے ایمان کی بنیاد اور یہی عقیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے تھوڑا سا لینتھی کر کے لکھا ہے، آپ اس کو مزید ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر مزید حوالہ جو ہے، حوالے کے کچھ اشعار یا کوئی آیت یا کوئی حدیث ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کے نظام میں انصاف کو قانون کی پاسداری کی اہمیت اور فوائد اور ثمرات تحریر کریں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مطلب اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو انسان کو صاف، امن اور مساوات کا درس دیتی ہے، مطلب بردرہڈ کا، اکٹھے رہنے کا، محبت سے. اسلام کے نظام انصاف میں قانون کی پاسداری کو بہت اہمیت حاصل ہے. قرآن و سنت کے مطابق ہر فرد قانون کا پابند ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب. ٹھیک ہے، ہر انسان کو اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، مل جل کر رہے، محبت اور اثار کا جذبہ ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، ریگارڈلیس آف دس تھنگ. ٹھیک ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون کی پاسداری سے معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کو ترجیح دی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے، آپ وسلم کی زندگی ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ ہے. قانون کی پاسداری کی اہمیت کیا ہے؟ قانون کی پاسداری سے معاشرے میں امن اور سکون قائم رہتا ہے. انصاف کے نظام پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے. ظلم اور ناانصافی اور جرائم میں کمی ہوتی ہے. لوگوں کے حقوق محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں قانون کی پاسداری کی اہمیت بتاتی ہے. اب قانون کی پاسداری کے کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں، ایڈوانٹیجز بھی ہیں، جیسے کہ معاشرے میں بھائی چارہ اور مساوات پیدا ہوتا ہے. ہر فرد خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے. معاشرہ ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے اور بدامنی اور فساد اور انتشار ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو قانون کی پاسداری کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. مختصراً یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا نظام انصاف، قانون کی مکمل پاسداری پر قائم ہے. اس طرح سے ایک جو ہے کہہ سکتے ہیں کسی کے ذریعے ایک پرامن، مضبوط اور فلاحی معاشرہ جو ہے وجود میں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہے جی حصہ چہارم، جو کہ 4th پارٹ ہے اس کا. اس کے اندر ہمارے پاس کچھ آیات مینشن کی گئی ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اور اس کا ترجمہ لکھا گیا اور اس کے بعد اس سے سوال پوچھے گئے ہیں. جیسے کہ پہلا سوال ہے 2 نمبر کا، کن چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے؟ مردار خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جن سے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اس میں یہ مینشن کیا گیا اس آیت میں. کن حالات میں حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے؟ اگر کوئی شخص شدید مجبور، بھوک یا جان بچانے کی حالت میں ہو
اور اس کے پاس حلال کھانا موجود نہ ہو تو اس مقدار میں حرام چیز کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے۔ نیکسٹ آیت ہے جی سورہ نساء کی آیت نمبر 2۔ اس آیت میں یتیموں کا مال کے بارے میں کون سے احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ پہلے احکامات ہے کہ یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پاک مال کے بدلے ناپاک لینے سے منع کیا گیا ہے، یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور یتیموں کا مال ناجائز سے کھانا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر ہے جی تیسرا سوال ہمارے پاس سورہ توبہ سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کا ترجمہ مینشنڈ ہے، کوسچن پیپر پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے سوال کیا گیا ہے کس کو مسجد میں آباد کرنے کا حق نہیں ہے؟ مشرکین کو مسجد کو آباد کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جی مشرکین جو ہیں وہ کی کیا سزا ہے؟ اس آیت کے مطابق مشرکین کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آتا ہے جی 2 حدیث دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے، جبکہ دوسری حدیث ہے مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے جو سالو کیا ہے وہ ایک سالو کرنی تھی، میں نے سیکنڈ والی سالو کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ سوال انہوں نے پوچھے ہیں جیسے کہ ظلم کو کیا تنبیہ کی گئی ہے، اس ظالم کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اس حدیث میں ظالم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ مظلوم کی بد دعا سے بچے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں عملی زندگی کے لیے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، عدل، انصاف اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں یہاں سے جو ہے وہ ایک عملی سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس آیت سے اس حدیث سے۔ سو اس طرح سے میں نے اس پیپر کو سالو کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کیری ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل، کیپ سپورٹنگ اینڈ وش یو اے ویری گڈ لک فار یور پیپر۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔